बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुहेल खान अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और जहाँ भी अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। मैं हूँ सुहेल खान। आज के कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट आपसे शेयर करनी थी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से। कल उनको एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना रेफरेंस में उनको 3 साल कैद और 5 साल के लिए नाअहल किया था और साथ ही साथ उनको 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया था और इसका ऑर्डर फौरी तौर पर फिर मौसूल होने से पहले ही इदारों ने वहाँ पे पंजाब पुलिस ने उनको उनके ज़मान पार्क के घर से उनसे रिहाइश से उनको गिरफ्तार किया और अदालत का ऑर्डर था कि उनको आईजी इस्लामाबाद को ऑर्डर दिया था कि आप उनको गिरफ्तार करें, लेकिन पंजाब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। एक तो ये ऑर्डर की वायलेशन हुई, दूसरी वायलेशन जो थी, कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, लेकिन ज़राए कह रहे हैं, लेकिन जो अब तक जो मामलात अब जो इत्तलात है वो ये कि इमरान खान साहब को कल अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया, तो एक दूसरी वायलेशन भी एक तरह की हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जो इमरान खान साहब जो हैं उनके वकील कल से ये कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात की जाए, लेकिन कल उनसे कोई मुलाकात उनके वकला की नहीं हुई। लेकिन आज कुछ ज़राए का कहना है कि उनके जो वकील हैं गौहर खान, बैरिस्टर गौहर खान, जो हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में उनके केस की पैरवी कर रहे थे, आज उनसे अटक जेल मुलाकात करने के लिए गए हैं और कल जो इस्लामाबाद हाई फैसला, ये जो एडिशनल सेशन जज का जो फैसला चैलेंज करेंगे, उसके हवाले से इमरान खान से उनके वकालतनामे पे साइन करने के लिए गए हैं। और जब ये हाई कोर्ट में ये फैसला चैलेंज होगा, किन उमूर पर होगा, कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे या कौन से ऐसे मौज़ूआत या कंटेंट्स पेश किए जाएंगे जिसकी बिना पर एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। इसके साथ इस वक्त मेरे साथ सीनियर वकील बैरिस्टर शुएब शाहीन साहब हैं, जो इमरान खान के वकील भी हैं, अक्सर उनके केसों में पेश होते हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे तफसील से बात करेंगे। शुएब शाहीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। जी थैंक यू। शुएब साहब, जिस तरह मैंने बताया कि गौहर खान साहब जो है वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए चले गए हैं, वकालतनामे पे साइन करने के लिए। तो आपके पास क्या अपडेट्स हैं? आप बताइएगा कि अब क्या किस नोयत पर इसके फैसले को चैलेंज किया जाएगा और वो कौन से जो कानूनी जो नुकात हैं वो उठाए जाएँगे? देखिए, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही उन्होंने अटक जेल सुप्रीडेंट ने अलाउ किया है अभी तक हमारे किसी वकील को मिलने से और ना ही वकालतनामा साइन करने से। वो ये कह रहे हैं कि कल सुबह ही मुमकिन हो सकेगा। इस वक़्त तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। सुबह थोड़ी देर पहले तक मेरा राब्ता जो हुआ था। दूसरी बात, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारे ग्राउंड्स क्या होंगे, अभी तो हमें सर्टिफ़ाइड कॉपी नहीं मिली। ज़ाहिर है हम कोशिश करेंगे कल सुबह सर्टिफ़ाइड कॉपी भी मिल जाए और हमारे वकालतनामे भी साइन हो जाएँ और कल ही हम अपील जमा कराएँगे। देखें, अपील में तो बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। ये जो फ़ैसला दिया है, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उसी जज साहब के पास दोबारा भेज दिया कि वो काबिल समाअत होने का भी फ़ैसला करें। अभी काबिल समाअत होने के फ़ैसले के ऊपर तो उन्होंने सिर्फ़ एक लाइन में ही ख़ारिज कर दिया। उन्होंने कहा, जी इस पे तो मैं ऑलरेडी 2 फ़ैसले दे चुका हूँ। भाई, जो एक शख़्स 2 दफ़ा फ़ैसला दे चुका हो, तो वो तीसरी दफ़ा उसको आप काबिल समाअत होने या ना होने के फ़ैसले के लिए आप उसको भेज देंगे और उसने उसके ऊपर फ़ैसला भी नहीं किया। नेक्स्ट ये है कि उसके मुतासिब होने के ऊपर तो कोई शक नहीं है, जिसके ऊपर अब आमिर फ़ारूक साहब ने ये भी एफ़आईए को इंक्वायरी मार कर दी कि आप 15 दिन में रिपोर्ट फ़ाइल सबमिट करें। और जब वो रिपोर्ट आएगी, तो नेचुरली अगर ये साबित हो जाता है कि ये उसका फ़ेसबुक अकाउंट था और उसने वो फ़ेसबुक को यूज़ करते हुए इमरान खान के ख़िलाफ़ मुतासिब और इस तरह की नाज़ेबा तस्वीर और पोस्टें लगाई थीं, तो ना सिर्फ़ ये उस जज का मिसकंडक्ट है, बल्कि उसके बायस होने का या मुतासिब होने का वाज़ेह सबूत है। और सिर्फ़ यही नहीं है, बल्कि उसने मुख्तलिफ़ औक़ात में भी और कल के फ़ैसले में भी टाइम एंड अगेन सीनियर वकला के ख़िलाफ़, जिसमें ख्वाजा हारिस समेत के ख़िलाफ़ ऑब्ज़र्वेशंस और एक तरह से बायस एटीट्यूड शो किया है। ये किसी जज के लिए किसी तौर शाया निशान नहीं हुआ करता। और उसके अलावा बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जो लीगल ग्राउंड्स हैं। इसके अंदर कोई केस में तो कुछ भी नहीं है, सिवाय इस बात के कि तोशाखाना से जिन लोगों ने भी वो तोहफ़ लिए और उसके बाद उनको बेचे या अपने पास रखे, ये तो उनका एक लीगल राइट होता है और वो टैक्स अथॉरिटीज़ के पास भी जमा कराए और इलेक्शन कमीशन में भी जमा कराए। लेकिन अब इतराज़ सिर्फ़ ये था
کہ ٹیکس اتھارٹیز کے پاس تو آپ نے جو لائبلٹیز اینڈ ایسٹس جمع کرائے ہیں وہاں لفظ توشہ خانہ لکھا ہے، ہمارے پاس لکھا نہیں ہے. یہ مسٹیکولیشن ہوگی. وہ اس لیے غلط کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ٹیکس کے پاس جاتے ہو تو وہاں آپ کو سورس آف انکم اپنی وائٹ منی بھی شو کرنی ہوتی ہے کہ کہاں سے پیسے آئے، کہاں میں نے خرچ کیے، اور یہ میرے پاس یہ اب اس وقت نیٹ ایسٹس اس فائنینشیل ایئر کے لیے اویلیبل ہیں. ویئر ایز الیکشن کمیشن کے پاس ایسی کوئی کنڈیشن ہوتی نہیں ہے، چونکہ یہاں آپ نے صرف جو نیٹ ایسٹس ہوتے ہیں، خواہ وہ موویبل ہیں خواہ وہ اموویبل ہیں، جو اماؤنٹ آپ کے پاس جمع ہوتی ہے، جو کچھ آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، اس کو آپ نے لکھ کے دے دینا ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس ایسٹس ہیں، یہ میرے پاس موویبل ہے، اتنی اماؤنٹ میرے پاس بینکوں میں ہے، اور اتنی جو ہے وہ میرے پاس یہ ایسٹس موجود ہیں. تو اس کے لیے کوئی لفظ توشہ خانہ لکھیں یا نہ لکھیں، یہ ایک طرح کی کوئی ارریگولرٹی بھی نہیں ہے اور انلیگلٹی بھی نہیں ہے. اور بدقسمتی دیکھیں کہ جن لوگوں نے گھڑیاں لیں ان کو بیچا، ان کو ڈکلیئر کیا نہیں کیا آج تک کسی نے نہیں پوچھا. جنہوں نے گاڑیاں لیں جو کہ غیر قانونی طور پر نہیں لے سکتے، بلکہ مریم نواز نے تو گاڑی لے کے اس کو توشہ خانہ میں جمع بھی نہیں کرائی، پیسے بھی جمع نہیں کرائے، اس کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. اور اسی طرح نواز شریف نے، آصف زرداری نے 3 گاڑیاں لی، یوسف رضا گیلانی نے لی، اس کے خلاف تو ایک ریفرنس پچھلے سال بنا تھا اور وہ نیب میں امینڈمنٹ کی وجہ سے انہوں نے واپس بھیج دیا اور وہ ختم ہو گیا. یعنی جس نے جرم کیا ہے ان کو حکومت دے دی گئی، اور جس نے آئین اور قانون کے مطابق کام کیا ہے اس کو سزا مل گئی. یہ ہے ہمارے انصاف کا اور قانون کا دوہرا معیار. اور اس وقت بدقسمتی سے ہمایوں دلاور صاحب کو استعمال کیا گیا. اور صرف یہی نہیں، 4 تاریخ کو عامر فاروق صاحب نے فیصلہ دیا کہ جائیں جی آپ ریمانڈ کر دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ کا حق دفاع ختم نہیں ہو سکتا، اگلے ہفتے میں سنوں گا آپ کی لسٹ آف وٹنسز کے اوپر کہ کیوں نہ آپ کو گواہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے، اور ساتھ کہا کہ نیچے جا کر کے بحث کریں. اور 4 تاریخ کو ہی فیضان حیدر جج کو چینج کر کے انہوں نے ان کو 5 تاریخ سے ہی الاؤ کر دیا کہ جائیں جی آپ انجوائے کریں، اور یو کے میں جا کر کے آپ ہیومن رائٹس کے اوپر ہونے والی ٹریننگ جو ان کے خرچے پہ ہونی ہے، جائیں آپ وہاں باہر چلے جائیں. تو یہ سارا طرز عمل جو ثابت کرتا ہے، باعث ہے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اس میں بالکل پیچھے بیک پہ ہے، ملک کے مقتدر ادارے بیک پہ ہیں، اس میں ہماری فاشسٹ جماعت جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ ساری بیک پہ ہیں، اور یہ انصاف اور قانون کا جنازہ نکال رہے ہیں اور اس کا تماشا کر رہے ہیں، نہ کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا شعیب صاحب، ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آرڈر میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ وکلا کے سامنے وہ وکلا پیش ہوں گے، اور وکلا جو ہے وہ اگر آرگومنٹس تو آرگومنٹس بھی دیں گے. لیکن کل ان کی وکلا کی غیر موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا گیا، صادر کیا گیا. حالانکہ اگر غیر موجودگی میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو سول نیچر کا یہ کیس تو تھا نہیں، کرمنل نیچر کا کیس تھا، تو اس میں پھر یہ تو اگر کوئی پارٹی موجود نہیں ہوتی، ایکس پارٹی ڈیسیشن تو آپ تب دیکھ سکتے ہیں سول کیسوں میں، لیکن یہ تو ایک فوجداری عمل کا کیس تھا. تو اس پر پھر یہ جو انہوں نے فیصلہ صادر کیا ان کے وکیل کو کی غیر موجودگی میں، پہلے تو ایک یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے، ان کو ہٹ کر کے، ان کو ہٹ رکھ کے ان پر اس کا فیصلہ کیا. تو یہ پوائنٹ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، امپورٹنٹ لیگل بات کی ہے کہ اگر ملزم موجود نہیں ہے، آپ اس کو ایگزمپشن دیتے ہو تو الگ بات ہے، نہیں دیتے ہو تو آپ اس کے خلاف پہلے وارنٹ آف ارسٹ جاری کریں گے، وہ موجود ہوگا، آئے گا، اگر وہ نہیں آتا ہے تو اس کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کریں گے. اس کے بعد اگر وکیل نہیں آتا ہے تو آپ سرکار کے خرچے پہ وکیل انگیج کریں گے، گورنمنٹ ایکسپینسز پہ، اس لیے کہ آپ کسی بھی ملزم کو اس کا رائٹ آف فیئر چانس آف ڈیفینس جو آرٹیکل 10 اجازت دیتا ہے، اس کے بغیر آپ کسی کے خلاف کرمنل کیس میں فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ریاست کا اور آئین کا اور قانون کا طریقہ کار ہے. آپ کسی کے خلاف جب فیصلہ کرنے لگو، فرض کرو کوئی ملزم ہے، وہ جیل میں ہے یا کوئی باہر ہے اور وہ نہیں پیش ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کار اور ہے. اگر اس کا وکیل نہیں پیش ہوتا ہے، اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ اسٹیٹ ایکسپینسز پہ آپ اس کو وکیل کر کے دیں گے. آپ سرکار کے خرچے پہ وکیل آئے گا، وہ آ کر آرگومنٹس کرے گا آن بہاف آف دی ایکیوزڈ. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملزم نہیں آیا تو ہم اس کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں، اس کو سنتے بھی نہیں ہیں. تو یہ کرمنل جورسپروڈنس کا بیسک پرنسپل ہے. لیکن یہاں ایک جو کرمنل جورسپروڈنس کا بیسک پرنسپل ہے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے، اس کے برعکس تو آج صرف یہ سچویشن ہے
انصاف کا قتل نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ ہوتا ہوا سب کو نظر بھی آ رہا ہے. یہ یہاں اصول کار فرمائے. اچھا، آخری بات آپ کو بتاتا چلوں شعیب صاحب، یہ جو سب سے پہلے جو دائرہ سماعت کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی سپریم کورٹ کے جو 3 رکنی بینچ تھا جسٹس یحییٰ افریدی، انہوں نے بھی جب وہ عمران خان نے وہاں پہ چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ کا فیصلہ، تو انہوں نے ریمارکس میں کہا تھا کہ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ دائرہ سماعت پر ہے. اور پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ دائرہ سماعت کا جو ہے وہ مینٹینیبلٹی جو ہے وہ انہوں نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا تھا الیکشن کمیشن کے اس کمپلینٹ کو. تو جب ایک چیز اس کو اختیار ہی نہیں، اس کی قابل سماعت ہے ہی نہیں، تو پھر اس جو ججمنٹ آئی ہے، جو ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے جو ججمنٹ دی ہے، ویسے لیگلی طور پر اس کی کیا وقت ہوگی، اس کی کیا اتنی ویٹج ہوگی؟ دیکھیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کہ جب ہمارے ایویڈنس ہی نہیں آنے دی گئی، جب ہم نے ڈاکومنٹس منگوائے الیکشن کمیشن سے وہ نہیں آنے دیا گیا، ہمارے گواہان پیش نہیں کرنے دیے گئے، قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پہ فیصلہ نہیں کیا. اور سب سے بڑی بدقسمتی تو یہ ہے کہ اس چیف جسٹس صاحب کا کام تھا کہ جو آپ اسی جج کے پاس دوبارہ بھیج رہے ہو کہ جو آلریڈی 2 دفعہ اپنا فیصلہ کر چکا ہے، وہ تیسری دفعہ کیا کہے گا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط کہا ہے. تو آپ کسی اور جج کے پاس بھیجو. یہی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، یہی پرنسپل ہے، اور جس کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن بار بار ہم لکھ کے دے چکے ہیں. ایک متعصب جج ہے، ہمیں اس سے انصاف کی توقع نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں. عامر فاروق صاحب کے خلاف بھی لکھ کے دیا ہے کہ آپ بھی متعصب ہو عمران خان کے خلاف، آپ بھی اس کیس کو نہ سنیں. اس نے بھی کہا میں نے سننے ہیں، اور نیچے ہمایوں دلاور نے کہا میں نے سننے ہیں. یہ ایک نیکسس بنا ہوا ہے اور وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. غلط فیصلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ٹھہر سکے گا. یہ فوری طور پر سسپینڈ بھی ہوگا، سیٹسفائڈ بھی ہوگا. تو یہ آپ توقع رکھتے ہیں ہائی کورٹ سے کہ وہ اس کو سسپینڈ کرے گا، یا لاسٹ فورم تو پھر سپریم کورٹ ہی ہے ظاہر ہے؟ کتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ اسلام آباد دیکھیں ہائی کورٹ سے؟ ہمیں جسٹس عامر فاروق صاحب سے تو کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. ہم اس کو ایک متعصب جج سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہرحال جو کونسل اس میں پیش ہوں گے، ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا. یہ ان کا کام ہے کہ اس میں ٹرانسفر اپلیکیشن موو کریں، ان کو ریکویسٹ کریں کہ آپ اس کیس کو نہ سنیں. اور اگر ظاہر ہے وہ سنتے ہیں تو ان سے تو کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. لیکن اگر وہ انصاف دے دیں تو یہ ان کی مہربانی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں منصف اللہ کی ذات ہوتی ہے، یہ ایک نائب ہیں. اور آپ نے آئین اور قانون کے خلاف اگر آپ نے فیصلے کیے ہیں یا کر رہے ہیں تو اللہ کی ذات بھی اوپر دیکھ رہی ہے. غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے بہرحال یہ ایک تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں، اور تاریخ لکھ رہی ہے. تاریخ بڑی تلخ ہوتی ہے. یہ سب چیزیں آج نہیں تو کل، سال بعد، 6 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد یہ سامنے ضرور آئیں گی. کس کس کے کہنے پہ یہ فیصلے ہوئے، کون کون اس میں ملوث پایا گیا، اور کون کون اس کو عمران خان کے خلاف یہ ایک طرح سے اس کانسپریسی میں شریک کار رہا. یہ وقت بھی بتائے گا، وہ چہرے بھی بتائیں گے، وہ لوگ بھی سامنے آ جائیں گے. کب تک اس کو چھپایا جائے گا؟ میں ہوپ فل ہوں کہ انصاف ہوگا. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب. تو نئے دیکھنے والے ناظرین سے میری التماس ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تو خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.